अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ जिन मौज़ूआत पर हमने गुफ्तगू करनी है, पहले एक नज़र उन पर डाल देते हैं। सालिही सल्लू अलैहि व आतिही मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। कमालिही कशफत तुजा बिजमालिही। बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर टल गए, हल्का बंदियां होंगी, कानून साजी होगी, फिर नई तारीख आएगी। इमरान खान वजीर आला परवेज खटक से मायूस हैं या पूरी सूबाई हुकूमत से ही बेजार हैं? जी, आज का मौजू, बल्कि वो मौजू जो न सिर्फ आज का बल्कि सारे साल का, मुसलमान की सारी ज़िंदगी का मौजू रहता है, और वो है सीरत नबवी। शाम साहब, ईद मिलादुन्नबी की ईद है और आप कहते हैं कि ईद मिलादुन्नबी शुरू हो चुकी है। यहाँ से जो चांद तुलू हो जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और इस दुनिया से तशरीफ ले जाने का भी दिन है। और इसको हमारे सब कॉन्टिनेंट में तो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और पाकिस्तान में भी जगह जगह जुलूस निकलते हैं, सबीलें लगाई जाती हैं, न्याज तकसीम होती है, देगे पकाते हैं, मेलाद होती है, नात खाने की मजलिसें होती हैं और एक पूरे जोशो खरोश के साथ ये दिन मनाया जाता है। यहाँ वो हमारे चौधरी खादम हुसैन साहब हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे SMS किया कि इनायतुल्लाह शाह कादरी होते थे बानिए जुलूस, यानी लाहौर से जुलूस उन्होंने शुरू किया था। ठीक, और प्री पार्टीशन उसमें शुरू हो गया था। फिर मौलाना अबुल हसनाफ जो थे उन्होंने इसको एक नया रंग ईद मिलादुन्नबी के जुलूस का नाम दिया। तो अब तो पूरे पाकिस्तान में और मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है ये दिन तो, लेकिन हमारे यहाँ एक अपने ही कल्चर के मुताबिक मनाया जाता है। जो फेस्टिविटी है इसकी है जैसे इंडिया में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में। तो उस दिन हम सीरत का तज़किरा होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो है, वैसे तो हरान हम उसका तज़किरा करते रहते हैं और उससे रोशनी हासिल करते रहते हैं, लेकिन ये दिन खास तौर पर है तो हमें अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती है। यानी 1488वीं सालगिरह कहेंगे आप जी। और जगह जगह केक काटे जा रहे हैं और मेरा ख्याल कई जगह 1488 पाउंड के केक भी काटे जाएंगे जी। और मुल्तान में तो शाम साहब, मुल्तान और फैसलाबाद में तो बहुत बड़े 2.5 टन के तकरीबन है, तो उसी हिसाब से केक होंगे ना जी। अब यहाँ भी एक हमारे दोस्त है खालिद शफीक साहब, उन्होंने मुझे दावत दी कि जिमखाने में हम केक काटेंगे, तो मैंने कहा 1488 पाउंड का केक होना चाहिए। अगर ये केक होगा तो फिर मैं पूरे जोश खरोश के साथ आऊंगा। बहरहाल अपना अपना अकीदत के अजहार का एक अपना अपना तरीका है और जब तक दीन के बुनियादी असूल जो हैं उनसे वो तरीका टकराता नहीं है, उस पर एतराज नहीं किया जा सकता। ये कहता है, इकबाल ने कहा है ना, इश्क में मस्ती सवाब, अक्ल में मस्ती हराम। बिल्कुल। तो ये जो इश्क की बातें हैं और उसकी अपनी एक दुनिया है, लेकिन साहब सिक्योरिटी हस्बे मामूल इस पे भी अब देखें ना, ये तो एक अब ये ईद मिलादुन्नबी जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन है और हम उनके नाम पर जान कुर्बान कर देना जो है उसको फख्र समझते हैं। एक हमारे हिंदू शायर हरिचंद अख्तर ने कहा है कि जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं उसके नाम पर, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। वाह, तो वो, और फिर उसके बावजूद ऐसे बदबख्त मौजूद हैं, गुमाश्ते हैं मुख्तलिफ बैरूनी ताकतों के और जुनूनी हो चुके हैं, वो अब इसमें भी मौका ढूंढते हैं और ताक का निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल अब मोबाइल सर्विस बंद रहेगी और
اس کے باوجود دن تو منایا جائے گا پورے جوش خروش سے. شام صاحب، آپ سے جب پروگرام کی بات ہو رہی تو آپ نے کہا تھا خصوصی طور پہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے مبارک پہ ہم بات کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب اس دنیا میں تشریف لائے، دیکھیں یہ جو مکہ میں پیدا ہوئے نا، بالکل، اور یعنی بنو ہاشم کے ہاں جو کہ قریش کا قبیلہ ہے، تو قریش کے 10 قبیلے اور ان میں بنو ہاشم بھی ایک اس کی یعنی ان کی شاخ ہے. اس کے جو سردار تھے وہ عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں وہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے تھے، عبداللہ. اور عبد المطلب جو ہیں وہ بت پرست نہیں تھے. اچھا، وہ کیسا گروہ ہوتا تھا شرفا کا جو جستجو کرتا تھا اپنے خالق کی، اس جستجو میں رہتا تھا. ان کو کہتے تھے حنیف اہل، تو وہ حنیف ان میں شمار ہوتا تھا ان کا. اور عبد المطلب جو ہے ان کا شمار بت پرستوں میں نہیں ہوتا تھا. تو حضرت عبداللہ جو ان کے بیٹے تھے، عجب بات ہے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے منت مانگی کعبہ میں جا کے کہ اگر میرے ہاں 10 بچے پیدا ہوں گے، 10 لڑکے، ٹھیک، تو میں جو لڑکا 10واں ہوگا نا اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا. یہ عبد المطلب نے اللہ کا جو اللہ کے نام سے بھی ایک بت موجود تھا. اچھا، ہاں جی. بہرحال انہوں نے کہا کہ میں اس کو قربان کر دوں، اس کی قربانی دوں گا کعبہ کے نام پر کے لیے. تو اب اس کے بعد ان کے ہاں 10 لڑکے پیدا ہوئے، اور آخر میں حضرت عبداللہ پیدا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے خوبصورت، نظر نہیں ٹکتی تھی ان پر. اب ان کو دیکھا پیدا ہوئے، اب وہ ایک شروع ہو گیا، ایک پیچ و تاب کھا رہے ہیں، اور منت بھی مانی ہوئی ہے، قربانی بھی دینی ہے، اور بیٹا جو ہے اس کو وہ بھی ایک انتہائی جگر کا ٹکڑا ہے، خوبصورت ہے. کیا کریں؟ خیر عبداللہ جوان ہوئے تو اب وہ پتہ لگا اس کا کوئی کفارہ کیسے ادا کر دوں، اس منت سے میں کیسے اپنے آپ کو بری کر لوں. تو یثرب میں جو بعد میں مدینۃ النبی بنا، ایک کاہن رہتے تھے. عربوں کے اپنے ایک طریقے سے دستور تھے. وہ 11 دن کا سفر کر کے اونٹنی پر، اپنے اونٹ پر، اچھا، اور عبد المطلب کو پتا لگا کہ وہ کاہن ہے وہاں اور بہت وہ روحانی علوم کے ماہر ہیں، تو ان کے پاس چلنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے. وہ ان کے پاس کہا کہ اور اپنا بیان کیا مدعا. تو انہوں نے کوئی حساب کتاب لگایا، کچھ دیکھا پڑھا اور خاموشی اختیار کی. تو عبد المطلب نے کہا کہ اگر میں ایک اونٹ دے دوں. شامی صاحب بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم یہ گفتگو یہیں سے شروع کریں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی سیرت نبی کے حوالے سے، اور شام صاحب آپ بتا رہے تھے کہ حضرت عبد المطلب یثرب چلے گئے، یثرب چلے گئے جی، اور وہ کاہن سے کہہ رہے ہیں ایک اونٹ ہونے کا نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، بڑھاتے چلے گئے. اور پھر کہا 100 اونٹ کی قربانی دوں گا. اچھا، اس نے کہا ہاں یہ بات کی، تم 100 اونٹ کی قربانی دو تو یہ کفارہ ادا ہو. اور اس دور میں میرے خیال بہت بڑی قربانی. تو واپس آئے اور 100 اونٹوں کی قربانی دی. حضرت عبداللہ جو ہے ان کی جان جو ہے اس طرح سے بچی، اس نظر سے جو ان کے اپنے تصورات کے مطابق. اور پھر ان کی شادی ہوئی. حضرت آمنہ جو ہے ان کا قبیلہ یثرب کا رہنے والا تھا، اور ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے حضور کہ حضرت عبداللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے. اب جب پیدا ہوئے ہیں حضور، اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو عورتیں تھیں نا، رواج تھا عرب میں، جی جی، اور یہ مکہ جو ہے نا، مکہ میں کوئی درخت نہیں اگتا تھا، کوئی زراعت نہیں ہوتی تھی. یہاں کے جو لوگ تھے، جو شرفا کا جو پیشہ تھا، جی، وہ اونٹ چرانا اور بھیڑ بکریاں چرانا. ٹھیک.
اور یا تجارت کرنا، اور یہاں کو کھیتی باڑی کا معاملہ نہیں تھا کوئی. یہ 200 کلومیٹر کے قریب جو ہے یہ علاقہ تھا جو مکہ کا علاقہ اس کو کہلاتا تھا، جو شہر تھا. اب یہ مکہ کے شرفا کا رواج تھا، ان کے بچے جو ہیں وہ عورتیں آتی تھی مختلف قبائل کی، صحرا میں رہتی تھی، وہ ان کو لے جاتی تھی، دودھ پلاتی تھی، اور وہ عرصہ ان کے ساتھ گزرتا تھا. مکہ میں یعنی عرب میں دودھ پلانے والی عورتیں ایک خاص ہوتی تھی. اچھا. اور بڑے بڑے ان کے جو یعنی دودھ جو تھے وہ تھے، اور اوپر یعنی آپ دیکھیے کہ یعنی آپ سمجھے کہ سیرو دودھ جو تھا ان پہ اترتا تھا. اچھا. یہ خاص قسم کی عورتیں تھیں. بنو سعد کی عورتیں وہ آئی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے اب مکے میں جاتے ہیں اور بچے لے کے آتے ہیں. تو یہ حلیمہ جو تھی ان کا بھی معاملات کوئی خراب تھے، کوئی کام چل نہیں رہا تھا، اونٹ جو تھے یہ ریوڑ جو تھا اس میں کوئی دودھ وودھ نہیں تھا، اور بچے جو تھے پریشان ہوتے تھے. خود ان کا بھی دودھ جو تھا وہ خشک سا ہو رہا تھا. تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ چلیے مکہ چلتے ہیں، کسی رئیس کا کوئی بیٹا اگر ہمیں مل جائے تو ہمارے دن بھی پھر جائیں گے. اور تو رواج یہ تھا کہ جب وہ رئیس لوگ اپنے بچوں کو دیتے تھے ان کو، تو وہ پیشگی بعض اوقات بڑی بڑی رقوم دے دیتے تھے، بڑے بڑے ان کو انعام دے دیتے تھے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، ان کی تربیت کے لیے. اب جب یہ معلوم ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یتیم ہے، ان کے والد نہیں ہے، تو جب یہ یتیم ہے تو اب کوئی جو خاتون ہے انہوں نے کہا بھئی ان کا تو باپ بھی نہیں ہے، یہاں سے پتہ نہیں کیا ملے گا نہیں ملے گا. تو کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے نہ لیا. تو حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم اس بچے کو لے جاتے ہیں، دیکھیے جو بھی ہوگا اب کچھ نہ کچھ تو بہرحال اس کے گھر والے قبیلے کچھ دیں گے ہی نا ہمیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دودھ پلانے کے لیے لے لیا اور دے دیا گیا. اچھا. اب وہ جب واپس آئی تو وہ بیان کرتی ہیں حلیمہ کہ جب میں واپس آئی ہوں تو میں نے ایسا دیکھا کہ میرا دودھ جو ہے وہ اتر رہا ہے، اس میں کچھ اضافہ ہو. اور پھر دیکھا کہ جو اونٹنی ہے اس کا دودھ جو ہے وہ بھی اتر آیا ہے، اس میں بھی اضافہ ہو گیا. اونٹ کو دودھ خشک ہو رہا تھا. چند روز میں ان کے ہاں دودھ کی فراوانی ہو گئی. ماشاءاللہ. تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا برکت والا بچہ ہے، یہ تو ہمیں بہت اس کے ذریعے سے ہمیں بڑا کچھ اعزاز ملے گا، بڑا انعام ملے گا. اور بڑی محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اپنے پاس رکھا اور دودھ اس کو پلاتی رہی. بہرحال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر واپس آئے اپنی والدہ کے پاس، تو اب جو ان کی جو والدہ تھی انہوں نے سوچا کہ اب میں یہاں کیا رہوں گی، میں اپنے پیکے چلتی ہوں میکے. تو وہ یثرب کا رخ کیا. اب بڑی عجیب بات میں بتاؤں، یثرب جو ہے جسے مدینہ کہتے ہیں اس میں پانی کی فراوانی تھی، اور مکہ میں پانی بہت کم ہوتا تھا. بہت چند گھونٹ پانی پر لوگ گزارا کرتے تھے، اور ایک پانی جو ہے اس طرح اس کی بہتات کیا ہے، اس کی ضرورت کا پانی بھی بڑی مشکل سے ملتا تھا. اب جب وہاں وہ پہنچے تو وہاں تالاب تھے. مکے میں کوئی پانی کا تالاب نہیں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بچپن کا واقعہ یاد تھا کہ تالاب میں جب تالاب کے وہ قریب گئے تو پہلی بار انہوں نے اپنا عکس دیکھا پانی میں اور بڑے خوش ہوئے. یہ ایک عجیب واقعہ تھا کہ پانی کے اندر کوئی اور شخص موجود ہے. اور یہ واقعہ، یہ بات ان کو ایسی پسند آئی کہ زندگی بھر یاد رہی کہ اس تالاب میں اپنا عکس دیکھ کر ان کو کیسی خوشی ہوئی تھی، اور ذکر کرتے تھے وہ اس کا. تو وہاں تالاب میں بچے نہاتے بھی تھے اور پانی تھا فراوانی میں ملتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن جو ہے کچھ عرصہ اس طرح گزرا، اور جو آمنہ تھی ان کا بھی انتقال ہو گیا. اور جو ہمارے تاریخ دان ہیں اور محدثین ہیں انہوں نے لکھا ہے
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو تھی جب وہ انتقال کر گئی تو حضور ان کی قبر پر چھوٹے تھے تو حضور ان کی قبر پر بیٹھے رہے اور ان کو کہتے آپ بولتی کیوں نہیں ہیں, آپ میرے ساتھ کیوں نہیں چلتی ہیں, آپ یہاں کیوں رہ گئی ہیں. بہرحال اور پھر بڑی ایک بے قراری سی رہی, ایک غم کی کیفیت تھی, دل نہیں لگتا تھا کسی کام میں. والد پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے, اب والدہ بھی چلی گئی. اب ان کے قبیلے والوں نے کہا کہ ان کو ان کے دادا کے پاس پہنچا دیں. تو عبد المطلب کے پاس ان کو پہنچا دیا گیا. وہ 108 سال ان کی عمر تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ہاں, عبد المطلب کے پاس. اب کچھ دیر کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. اب کس طرح پرورش کر رہا ہے, بالکل تو اللہ تعالیٰ اپنے سب سے آخری نبی کی اور سب سے بڑے انسان کی جو دنیا میں آج تک جس نے آنکھ کھولی اس دنیا میں, اور سورج نے اس سے بڑا آدمی نہیں دیکھا, اور دادا بھی انتقال کر گئے. شام صاحب کل بھی ہم نے اسی پہ انشاءاللہ عزیز گفتگو کرنی ہے. میں ایک گفتگو کے تھوڑی سی دوسری سائڈ پہ لے جانا چاہتا ہوں, وہ ہے نعتیہ شاعری. شام صاحب کہ آپ کی پسندیدہ نعت کون ہے؟ اب میں بتاتا ہوں بھی آپ کو. تو دادا انتقال کر گئے, اس کے بعد انہیں ابو طالب کے پاس آ گئے, ان چچا کے پاس. جی. چچا کے حالات بھی کوئی بہتر نہیں تھے, ان کے اپنے بچے بھی تھے. 8 سال کی عمر سے انہوں نے اپنا رزق جو ہے کمانا شروع کیا, اور اونٹ اور بکریاں جو ہیں وہ چروانی شروع کی. صحرا میں جانا شروع کیا, قیام رہا, اور وہاں ان کی خوراک کیا تھی؟ اونٹنی کا دودھ اور جڑی بوٹیاں. بعد میں بھی تذکرہ کرتے تھے, بتاتے تھے صحرا میں یہ بوٹیاں ہیں, یہ جڑی بوٹیاں میں کھاتا تھا, اور اس طرح سے پیٹ بھرتا تھا. اور وہاں نہ روٹی تھی, صحرا میں تو نہ روٹی اور نہ اس طرح کے کھجور تھے. جب واپس آتے مکے میں تو روٹی بھی کھاتے یا کھجور کھاتے. اور دیکھیے 2 چیزوں کو ایک بار زندگی بھر ایک ہی چیز کھائی ہے ایک وقت میں, 2 چیزوں کو ملایا نہیں ہے, اسے اسراف کہا. اور اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ ہی ایسی. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آغاز ہوا, اور پھر آپ دیکھیے کس طرح سے وہ دنیا کے اوپر یعنی چھائے ہیں, اور ان کا نام چھایا ہے, ان کا پیام چھایا ہے. اور آج نعت کی بات کی آپ نے کہ نعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو کہا جائے اس کو نعت ہی کہتے ہیں, اس کو نعت کہتے ہیں. خاص ہو گیا لفظ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شام صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا پھر, اور بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات پہنچی تھی نعت تک. شام صاحب اچھا, ہم کہتے ہیں قیوم نظامی صاحب ہمارے بڑے دانشور ماشاءاللہ بڑے, اور ان کی کتاب بھی ہے سیرت پر, معاملات رسول, بہت مارکے کی کتاب لکھی ہے انہوں نے مجھے میسج کیا کہ یہ کہان نے تو 10 اونٹ کہا تھا, بعد میں عبد المطلب اسے بڑھاتے چلے گئے, قرہ پھینکتے چلے گئے اور 100 تک پہنچے. ہاں اس میں مختلف روایات ہیں, لیکن اختصار کی خاطر میں نے یہ بات عرض کر دی تھی. 100 اونٹ کی قربانی دی گئی. اچھا, اب اصل میں دیکھیے نعت سب سے پہلا نعت گو ہے وہ تو خود اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. ٹھیک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قرآن جو ہے, بالکل جیسے حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ قرآن کیا رسول کی سیرت, بالکل صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن دیکھنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا. اور اسی طرح قرآن کیا اس میں شان رسول اللہ کی بیان ہوئی. ورفعنا اللہ کا ذکر, ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا. پھر کیسے کیسے پکارا گیا, مدثر, مزمل. تو قرآن جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلا نعت گو آپ اسے کہہ سکتے ہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زمانہ اور کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نعت نہ کہی گئی, اور کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں نعت نہ کہی جا رہی ہو. آج بھی حضرت حسان بن ثابت جو ان کی شہرت ہوئی, وہ شاعر دربار رسالت تھے, اور پھر دوسرے صحابہ کرام نے بھی نعتیں کہی ہیں, اور ایک نعت تو ابو طالب سے بھی منسوب ہے. تو نعتیں کہیں گئی ہیں اور آج تک کہی جاتی رہی اور قیامت تک کہی جاتی رہی. اور ہندو شاعروں غیر مسلم وہ نعتیں کہیں. کوئی زبان دنیا کی نہیں
کوئی خطہ ایسا نہیں، کوئی دن ایسا نہیں ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ کی جا رہی ہو اور ان کی شان میں قصیدہ نہ لکھا جا رہا ہو اور نعت نہ کہی جا رہی ہو۔ تو ہمارے ہاں بھی مولانا ظفر علی خان نے بہت اچھی نعتیں کی، محسن کاکوروی کا تو اوڑھنا بچھونا ہی نعت تھی، مولانا ظفر علی دل جس پہ زندہ ہے اس کا مننا تم ہی تو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو یہ اور ایک یہ جو نعت ہے جو پیر میرے علی شاہ صاحب کی نعت ہے، لیکن ایک پہلے ایک قصیدہ بردہ جو مشہور ہے، جی بالکل، اب اس کے جو مصنف ہے بیمار ہوئے اور شفا کی کوئی امید نہ رہی تو رسول اللہ انہوں نے ان کو خواب میں نظر بشارت دی، اس کو صحت یابی کی اور اس کے بعد انہوں نے شفا یاب ہوئے اور قصیدہ لکھا اور وہ قصیدہ جو ہے مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکا اس کو گایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے اور پورا جو ہے دنیا جو ہے اس میں وہ گونجتا ہے قصیدہ میں۔ اور یہ پیر میرے علی شاہ صاحب ہمارے جو ہے گولڈا شریف والے، ان کی جو نعت ہے وہ بھی اپنا ایک الگ ضرور رکھتی ہے، تو ایک آپ جب اس کو پڑھیں تو وجہ تاریخ کرتی ہے۔ آج سکھ متران دی ودھیری ہے، پتہ ہے پنجابی لوگوں کو اس طرح اتنی گاڑی پنجابی سمجھ میں آئے گی کہ نہیں، آج سکھ متران دی ودھیری ہے، اج دل ری اداس گریری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا نے لائیاں کیوں چڑھیاں، یعنی آج دوستوں کی یاد آ رہی ہے، دوست اب دوستوں کی یاد آ رہی ہے، دل میں بڑی اداسی ہے آج، اور جو اور ایک میرا جو ذرہ ہے جسم کا اور رواں ہے اس میں شوق جو ہے پھوٹ رہا ہے اس سے، اور آنکھیں جو ہیں ان میں آنسو برس رہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی کیفیت بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر اس میں مکھ چند بدر شہسانی ہے، مکھ چند بدر شہزانی ہے، شاہسانی ہے، مت چمڑی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بھری ہیں۔ اب یہ سراپا بیان ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنی ہے، اور سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما آسنکا، کتے مہر علی کتے تیری سنا، گستاخ کی کتے جا اڑی۔ اب یہ جو ان کے مصرے ہیں نا جی، یہ تو ایک لحاظ سے تو یہ ہم کے مصرے آ جاتے ہیں بالکل، یعنی آخری جو ہے لیکن کمال ہے، یعنی یہ جو کیفیت ہے، یعنی اب کتے مہر علی کتے تیری سنا، گستاخ کی کتے جا اڑی، یہ اس پیرائے میں یہ بات جو ہے شاید ہی کسی زبان میں ادا کی گئی ہو جیسے انہوں نے ادا کی۔ اللہ تعالیٰ ان پہ بھی اپنی رحمت نازل کرے، اور ان کی جو خانقاہ ہے گولڈا شریف میں تو وہاں دفن ہے وہ، اور آج بھی مر جائے خلائق۔ شاہ صاحب یہ ذکر انشاءاللہ عزیز کل بھی جاری رہے گا، اور یہ پروگرام تو شروع بھی اسی ذکر سے ہوا تھا اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گا۔ شاہ صاحب آج خبروں کی طرف ذرا آئیں تو بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر ٹل گئے، حکومت میرا خیال صوبائی حکومتوں کی سانس میں سانس آ گئی۔ دیکھیں یہ بلدیاتی انتخابات جو ہے نا، آج سپریم کورٹ نے کہا ہے الیکشن کمیشن کو گیند الیکشن کمیشن کے پاس بھیج دی۔ یہ تو الیکشن کمیشن، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور ہماری انتظامیہ، ان کے درمیان یہ گیند ہے، ایک ٹھوٹا ادھر سے لگتا ہے وہ ادھر جاتی ہے، دوسرا ادھر سے لگتا ہے وہ ادھر جاتی ہے، اور الیکشن جو ہے وہ ڈیلے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور میرے پاس مختلف لوگ آئے ہیں، اب یہ تو کہہ دیا سپریم کورٹ نے کہ خیبر پی کے میں تو 28 فروری کو ہوں گے، اور سندھ اور پنجاب میں الیکشن کمیشن تاریخ دے گا۔ اب تاریخ کیا دے گا کہ پہلے ہائی کورٹ میں ایک درخواست گئی، پھر دوسری درخواستیں گئی، اور پہلے یونین کونسل کی سطح پہ وارڈ بنے، پھر جو وارڈوں کی سطح پہ جو تقسیم ہوئی وہ اس کا کسی کو پتہ نہیں چلا، ایک کنفیوژن۔ اور حکومتوں کی کوشش پوری ہے کہ یہ انتخاب ٹلتا چلا جائے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ انتخاب اب اگلے الیکشن کے بعد کرانے پڑے، کیونکہ کوئی شوشہ چھڑ رہا ہے کہ مردم شماری ہونی چاہیے۔ اب سپریم کورٹ ہی ہے اگر اس کو کرا گزرے۔ اب میرے پاس تو مختلف امیدوار آئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا تو پنجابی میں کہتے ہیں نان ہو گیا ہے، کہ یعنی خرچے پہ خرچہ۔ پہلے نومبر میں کاغذات نامزدگی داخل کیے گئے، وہ کمپین چلنی شروع ہو گئی، پھر وہ ختم ہوئے، پھر دسمبر میں جاری کی، اب ساری کاروائی مکمل ہونے کے بعد اب نشان الاٹ ہونے تھے کہ پھر یہ حکم آ گیا، اب وہ سارا پھر کام رہ گیا۔ شاہ صاحب اگر افتخار چودھری ہوتے پھر کیا ہوتا؟ افتخار چودھری صاحب ہوتے پتہ نہیں پھر کیا ہوتا،
اب بات یہ ہے، مگر اس وقت جو ہو رہا ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے جی، تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ لوگ پیسہ خرچ کرتے جا رہے ہیں، ادھموئے ہو جائیں گے، اب پیسے ان کے ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسے عناصر جو ہیں آ جائیں گے جنہیں سرپرستی حاصل ہوگی کسی نہ کسی۔ جی شام صاحب، ایک بریک کا وقت آ گیا ہے، بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم آئیں گے آپ کی خدمت میں اور کچھ خبروں میں بھی بات ہوگی اور پھر آپ کے سوال بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ابھی ہم آپ کے سوالات بھی لیں گے فون لائنز، فیس بک اور SMS کے ذریعے، لیکن ایک سوال جو میرے ذہن میں اور وہ خبر بھی ہے، آج کا موضوع بھی ہے شامی صاحب، وہ ہے عمران خان صاحب کا۔ جی انہی کے وہی میں بات کر رہا ہوں، وہ بتا رہا تھا کہ اس سے پہلے عمران خان صاحب، شامی صاحب سمجھ نہیں آ رہی کہ ناراض کس سے ہیں، وزیر اعلیٰ سے ہیں، حکومت سے؟ دیکھیے بات سنیں، عمران خان صاحب پارٹی کے لیڈر ہیں، چیئرمین جی، ان کا کام ہے اپنی حکومت پر نظر رکھنا، ٹھیک، اور یہ جو ہنگو کا واقعہ ہوا ہے جس میں اعتزاز حسن جو ہے اس نے اپنی جان دی ہے، ایک قربانی کا ایک انتہائی عظیم الشان مظاہرہ کیا ہے۔ بالکل 16 سال کا نوجوان ہے، کیا اس کی ادا ہے، یعنی آپ دیکھیے کیا اس کا فیصلہ ہے، کیا اس کا قوت عمل ہے، اور اس پر جو حکومت ہے، وزیر اعلیٰ ٹس سے مس نہیں ہو رہے اور حکومت جو ہے ٹس سے مس نہیں ہو رہی، ان کو تو فوراً پہنچنا چاہیے تھا، ان کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے تھی، ان کو ان کے جو والدین ہیں ان کو دلاست دینا چاہیے تھا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی۔ لیکن اب یہ خیبر تیکے کی حکومت جو پرویز خٹک صاحب اس کے وزیر اعلیٰ ہے، پرانے سیاسی کارکن ہیں، آج کے نہیں ہے، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا۔ اب جب ایسا نہیں ہوا تو عمران خان صاحب پارٹی چیئرمین ہیں، انہوں نے سرزنش کی اور درست کی۔ دیکھیے یہ جو پارٹی اور حکومت، یہ عہدے جب الگ الگ ہوتے ہیں نا جی، تو اس سے یہ ممکن ہوتا ہے کہ آپ حکومت پہ نظر رکھ سکیں۔ لیکن شامی صاحب اب اس پہ گریں لگائی جا رہی ہیں کہ بنیاد اب جی ہوگا یہ پرویز خٹک صاحب تبدیل ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تبدیل یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اپنے چھوٹے بھائی کو ڈانٹ دیں یا اپنے گھر کے کسی بچے کو بچی کو ڈانٹ دیں تو اس کا مطلب آپ کو بدل دیں گے، اس کو گھر سے نکال دیں گے؟ بالکل یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیے انہوں نے اپنا ایک فریضہ ادا کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ درست بات کی، اسی طرح کرنی چاہیے تھی، ٹھیک، اور پبلکلی بات کی۔ عمران خان کا رشتہ جو ہے عوام سے ہے، ان کو برقرار رکھے، اور حکومت کو ان کو سمجھنا چاہیے جب پارٹی جو ہوتی ہے وہ حکومت کے ساتھ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ آپ تو ہمارے یہاں دیکھیں نا ہو کیا رہا ہے، جو پارٹی کا سربراہ ہے وہی حکومت کا سربراہ ہے، تو پارٹی جو ہے اس کی غلام بن گئی، اس پر نظر نہیں رکھ سکتی، جو چاہے کرتا پھر۔ تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کو حکومت سے الگ رکھا جائے، بالکل ٹھیک، اور پاکستان اس کے اپنے فائدے، اور عمران خان صاحب جو ہیں جسے اپنے الطاف حسین ہے جی، وہ ایک الگ ہے، ان کی پارٹی حکومت میں رہتی ہے، وہ پارٹی کو نظر رکھتے ہیں اس کے اوپر اور ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، یا تو پٹائی بھی کروا دیتے ہیں لوگوں سے اور کیا نا مشکل کسوا دیتے ہیں ان کی۔ لیکن بہرحال وہ تو ایک بہت حد سے گزری ہوئی بات ہے، لیکن ایک پارٹی چیئرمین کو یہ کرنا چاہیے اور اسی طرح اپنے نظر رکھنی چاہیے اپنے اعمال پر، اپنے امال کے اعمال پر۔ ٹھیک ہے، یہ لیڈرانہ جھڑکی ہے، سیاست نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ چیئرمین رہنے کا کیا فائدہ پھر پارٹی کے؟ ٹھیک، شام صاحب ایک بات یہ کہ ہارون شاہ صاحب جو ہے ہمارے پشاور سے، جو وحدت اخبار ہے اس کے ایڈیٹر ہیں، ہمارے پیر سفید شاہ صاحب اس کے ماشاءاللہ سرپرست اور چیف ایڈیٹر ہیں، وہ بہت بڑے اخبار نویس ہیں، انہوں نے میسج بھیجا کہ بھئی آپ نے جو چہرہ لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پڑھ کے سنا ہے۔ تو ہارون شاہ صاحب میں نے خلفائے راشدین کے چہرے تو مکمل کر لی ہیں، لکھ دی ہیں، لیکن یہ میں لکھ رہا ہوں، ابھی مکمل نہیں ہوا، تو دعا کیجئے کہ مکمل ہو جائے، جب مکمل ہوگا تو ضرور پڑھ کے سنیں انشاءاللہ، سب سے پہلے یہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ شام صاحب راجہ منور صاحب ہیں ہمارے ساتھ فون لائن پہ۔ جی السلام علیکم راجہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام جی۔ راجہ منور صاحب آپ وہی ہیں جو چیئرمین تھے پتہ نہیں فائنانس کمیٹی کے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے؟ جی میں جی چیئرمین پلاننگ فائنانس اکاؤنٹ کمیٹی تھا ضلع لاہور کا جی۔ اچھا، اور آپ بھی کوئی خود بد ہو رہی ہوگی، الیکشن تو لڑ رہے ہوں گے آپ بلدیاتی؟ جی میں الیکشن لڑنا سوچ رہا تھا، لیکن مجھے تو جس پریشانی اور جس حالات میں سے میں گزر رہا ہوں شامی صاحب اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے، اور میرے جیسے بہت سارے لوگ اسی حالات اور اس پریشانی میں گزر رہے ہیں۔ پریشانی کیا؟
آپ میں پہلے تو آپ کے توسط سے جناب نہیں میں تو پہلے یہ بات کر چکا ہوں کہ بار بار شیڈول تبدیل ہو رہا ہے، لوگوں کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، آپ کے پیسے بھی ختم ہونے کو ہیں. جی میرے ختم ہو چکے ہیں. چلیے اللہ تعالیٰ. اور شامی صاحب میں ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر مالک صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں بلوچستان کے، جنہوں نے اسی حلقہ بندیوں میں، اسی حالات میں، اس سے بدترین حالات میں یہ الیکشن کروا دیے. اور ہمارے الیکشن کا کیا صورتحال ہے کہ 2 بار وہ پوسٹ پون ہوئے ہیں، اور جیسے جیسے پوسٹ پون ہوتے جا رہے ہیں اسی طرح سے دشواریاں بڑھتی جا رہی ہیں. جی چلیے آپ کمیشن کی خود مختاری جو ہے وہ تو مجھے معمہ بن گئی ہے میرے لیے کہ یہ کون سی خود مختاری ہے جو الیکشن کمیشن کی خود مختاری، کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کی خود مختاری کی. چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو مہمہ حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تو پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ کوئی سپریم کورٹ اس پہ دیکھے، کوئی الیکشن کمیشن دیکھے، کچھ کرے تو صحیح نا، نتیجہ نکلنا چاہیے. شام صاحب کرنل ڈاکٹر حنیف صاحب ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی جناب کرنل صاحب، آپ ریٹائرڈ ہیں یا سرونگ ہیں؟ نہیں سرونگ ہیں. سرونگ ہیں؟ جی جی. اچھا ماشاء اللہ، میں تو ڈر گیا ہوں بھائی. نہیں آپ کے پروگرام میں سیاست کے ساتھ ساتھ مذہب اور سماجی مسائل پہ بات ہوتی ہے. ہاں جی. آج میں ایڈن ہاؤسنگ لاہور کے ڈاکٹر امجد کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. ہاں جی. اس میں ہزاروں لوگوں کے اربوں روپے ڈوب رہے ہیں. اچھا کیوں؟ پہلے اس شخص نے نہیں کیسے؟ پہلے کچھ شخص نے چند پروجیکٹس مکمل کیے ہیں، اپنی ساکھ بنائی ہے. اب بھی درجن بھر منصوبے ایسے ہیں جس میں لوگ خراب ہو رہے ہیں. نہیں اب آپ نے آپ نے خریدی ہے، کوئی چیز خریدی ہے یہاں؟ جی 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 جی. کیا خریدا ہے؟ یہ ایڈن سمارٹ ہوم میں نے مکان خریدا ہے. جی جی جی. کب خریدا ہے؟ یہ میری وائف کے نام میں تھا. یہ بکنگ ہوئی تھی جولائی 2009 میں. اور کب ملنا تھا؟ اور مارچ 2013 میں ملنا تھا. اور اب کیا ملا کہ نہیں ملا؟ ابھی تک یہ پیپرز میں ہیں. یہ صرف ایک منصوبہ ہے، اس جیسے درجن بھر منصوبے ہیں جو 2009 میں کمپلیٹ ہونے تھے. ابھی کوئی اینٹ نہیں لگی وہاں؟ ابھی وہاں پیپرز میں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ آپ ڈاکٹر صاحب کو جناب یہ توجہ دینی چاہیے. اور ایک دیکھیے ہماری بہن نے بیریا ٹاؤن کے بارے میں گفتگو کی تھی، تو بیریا ٹاؤن والوں نے تو اس کا نوٹس لیا ہے، فوراً اس کا پتہ ہم سے لے کے اس تک پہنچے اور اس کی اچھوئی کی ہے. تو مجھے امید ہے کہ ایڈن ڈیولپرز کے جو مالک اپنا ڈاکٹر صاحب، جی ڈاکٹر صاحب تو افتخار چودھری صاحب کے عزیز بھی ہیں نا، اور بہت رینون گروپ ہے، بڑا رینون گروپ ہے، بڑے مطلب ایک باوقار ادارہ ہے. بالکل. تو اب وہ بھی اس کا نوٹس لیں، ان لوگوں کا بتائیں کہ کیا کرنا ہے ان کو اور کیوں ان کو شکایت پیدا ہو رہی ہے. شام صاحب عمر ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے. جی السلام علیکم عمر صاحب. وعلیکم السلام. حبیب صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں جی فرمائیے جناب. آپ شامی صاحب السلام علیکم. آپ کو بھی وعلیکم السلام. تو ہو گیا، آپ فرمائیے، فرمانا کیا چاہتے ہیں؟ جی میرے 2 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے سے، اگر آپ اس سے جلدی سے سکیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ان کا تو خیر جواب نہیں ہے، لیکن ہمارے کچھ نئے آنے والے نعت خوان پرانی انڈین یا پاکستانی دھنوں پہ، یہ تو اب بڑی لمبی بحث ہے بھائی. بات یہ ہے گانے کی دھن بناتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں. یہ میں نے تو پہلے بھی کہا، عشق میں مستی ثواب، عقل میں مستی حرام. یہ دھن تو ہے. پھر دیکھیے اب میں کیا کہوں اس کے اوپر. شام صاحب فیس بک پہ اور ایس ایم ایس پہ اس کی طرف چلتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے ایک سوال بلدیاتی جو حوالے سے لوگوں نے اپنے، بعض لوگوں نے تو نشان بھی بھیجے اپنے پوسٹرز جو انہوں نے چھپوائے ہوئے ہیں. نشان تو نہیں ملے؟ نہیں، جو وہ پوسٹرز جو چھپوائے ہیں نشانوں کے بغیر. نشانوں کے بغیر انہوں نے کہا مٹ رہا ہے. شام صاحب یہ ہے جی چودھری محمد خادم صاحب، یہ رحیم یار خان سے ہی کریں. شامی صاحب یہ کیا کبھی بلدیاتی الیکشن ہوں گے بھی؟ نہیں ہوں گے تو ہونے تو چاہیے. اب دباؤ اپنا جاری رکھیں. میں سمجھ نہیں آ رہا، میں سمجھنے قاصر کو بھی یہ لوگ جو ہیں کیوں خوفزدہ ہیں اس سے. ہماری انتظامیہ کے لوگ، ہماری یہ پنجاب حکومت ہے اور سندھ حکومت ہے، ان کو آگے بڑھ کر یہ کام کرنا چاہیے. یعنی 5 سال انہوں نے پہلے گزارے ہیں اور بلدیاتی ادارے جو ہے ان کا الیکشن نہیں ہوا، اور سپریم کورٹ نے بھی اس وقت نوٹس نہیں لیا. اب جب نوٹس لیا ہے تو افتخار چودھری صاحب کی مدت ختم ہو گئی جناب. آپ تصدق جیلانی صاحب خدا کے لیے آپ کچھ نہ کچھ کریں. آپ تو حضرت غوث اعظم کی اولاد ہیں جی، تو ان کا کچھ کرے، پھر ان کی دعا سنیں. عتیق صاحب ہے فیصلہ آباد سے. جی السلام علیکم عتیق صاحب. جی وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے شامی صاحب سے کہ جی وعلیکم السلام. فرمائیے، حکم کریں جناب.
جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو طریقہ ہمارے ہاں خوشی منانے کا چل رہا ہے اور بانسریاں جیسے نکال لیتے ہیں اور یہ جلوس نکال کے، دیکھیے ایسا ہر طریقہ جس میں کوئی دین کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو وہ اس پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے. ہر ایک کا اپنا ذوق ہے. آپ جس طریقے سے چاہیں اس طرح خوشی منا لیں اور دوسرا کو جس طریقے سے چاہتا اسے منانے دیں. بالکل. شامی صاحب، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل پھر ہم اسی وقت اسی جگہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر اور ہمیں دیجیے اجازت. اللہ کے پاس.